बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बलूचिस्तान से रखते हैं, जहां पर हालात कशीदा तो थे ही, अब जंगी बुनियादों पर ख़राब हो रहे हैं। कल रात की खबर है कि कोयटा से फैसलाबाद को आती हुई एक बस को रोकने की कोशिश की गई। बस नहीं रुकी तो उस पर फायरिंग की गई, उसके टायर फाड़े गए। जब बस रुक गई तो उसके अंदर चढ़कर लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और जो पंजाबी उस बस के अंदर सवार था उसको नीचे उतार कर कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, कोयटा से फैसलाबाद की तरफ आने वाली ये जो बस थी, इसमें तकरीबन दर्जन भर के करीब लोगों को बस से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड देखने के बाद, इस बात का बिल्कुल मुकम्मल तसल्ली करने के बाद, तयन करने के बाद कि उनमें जिन लोगों को उतारा गया है वो उनका ताल्लुक पंजाब से है, उनको चुन चुन कर सरों में गोलियां मारकर वहां कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ हमारे सामने आई है वो वही है जो अमूमी प्रेस रिलीज़ेज़ हैं, उसी तरह की जिनमें हम अपने आप को नंबर 1 करार देते हैं और जिस तरह की हमारी लाइनें हैं कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहने के लिए बनाया गया था। हालांकि 1971 में हम इसे 2 टुकड़े कर चुके हैं। और अभी ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आगे आपके सामने मौलाना फजल रहमान का एक बयान रखते हैं और फिर उमर अयूब का एक बयान रखते हैं, तो आप ख़ुद सोचेंगे कि एक तरफ आप बलूचिस्तान के हालात देखें और दूसरी तरफ आप हमारे जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है उनके मामलात देखें, तो आपको ख़ुद समझ आएगी कि प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक सिमत पर जो है वो रखी गई हैं। फजल रहमान कहते हैं कि मैं इलेक्शन से पहले अफ़गानिस्तान गया, तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान की रियासत की तरजीहात से आगाह किया, एक एक नुक्ते पर कायल किया। उन्होंने कहा हम इन खतूत पर पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार हैं। किसने इस पर पानी फेरा और वो प्रोसेस रोक दिया। मेरी रियासत के करता धरता इतने नाअहल साबित हुए कि किए कराए काम को भी निभा ना सके। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है वो जो करता धरता है, अब सबको पता है करता धरता तो एक ही शख्सियत है, कोई और नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमली तौर पर मार्शाल्लाह है और डिक्टेटर जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं और उन्हीं के पास तमाम का तमाम इख्तियार है, उन्हीं के पास तमाम का तमाम कंट्रोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फजल रहमान जो है वो डायरेक्टली मिलिट्री चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनको वो कसूरवार ठहरा रहे हैं जो कुछ भी अफ़गानिस्तान के साथ मामलात में हो रहा है। और स्पेसिफ़िक टू जो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तो ज़्यादा केपी में है, लेकिन उसका फिर तमाम का तमाम नज़ला जो है वो बलूचिस्तान में भी गिरता है और मामलात ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसी से एक जुड़ा हुआ उमर अयूब साहब का बयान है जो ये कहते हैं कि वो कई महीनों से ये बता रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो जंगी बुनियादों पर ख़राब हो गए हैं। 4 से 5 ऐसे अजला हैं बलूचिस्तान के अंदर जिनमें ना पाकिस्तान का झंडा लहराया जा सकता है और ना ही पाकिस्तान का तराना पढ़ा जा सकता है। मतलब अमली तौर पर वहाँ पर इस वक्त मामलात बहुत ही मखदूश हैं। दूसरी तरफ फजल रहमान साहब का एक और बयान है जो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है। वो बयान है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला में पोजीशन ये है कि अगर वो अलहदगी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लेगा और पाकिस्तान को तकसीम तसव्वुर किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क टूटने की बात मैं नहीं कह रहा। ये मुल्क टूट जाएगा या मुल्क टूट जाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है या किसी भी वक्त टूट सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं वो चोलिस्तान में जाके ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव के फीते काटते हैं और वहाँ पर जो मरियम नवाज़ शरीफ हैं वो लज्जा रही हैं, शर्मा रही हैं और इन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं। अगले दिन आर्मी चीफ इस पर गुस्सा करते हैं और वो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए अपना एक बयान देते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई बदतमीज़ी ना करे और उससे अगले दिन इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो भी बंद कर दी जाती हैं, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। इमरान खान की तमाम जो केसेस हैं उनकी समाअत जो है उसको भी लंबे अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। अब आप ज़रा मुलाहज़ा फरमा लें, ये जो दोनों ख़बरें मैंने आपके सामने बलूचिस्तान की रखी हैं और ये कोई एक ख़बर फैसलाबाद के जो शहरी थे
جن کو بس سے اتار کے قتل کیا گیا، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر روز وہاں پر یا تو ہماری افواج کے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں یا وہاں پر سویلین اس طریقے سے شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایسے ہی بسوں کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہاں پر درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ تو یہ روز کے روز یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن ہماری جو پریورٹیز ہیں وہ وہی ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ بیچنا ہے، جھوٹا منجن بیچنا ہے، میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو مزید توڑنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے درمیان نفاق ڈالنا ہے۔ ہماری تمام تر پریورٹیز یہ ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے جو پنجاب کی رانی ہے، مہارانی ہے مریم نواز شریف، ان کے اقتدار کو دوام بخشنا ہے۔ یہ ہماری اس وقت ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں کے اندر مصروف ہے۔ اچھا جی، اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے کہ عمران خان میری قید میں ہے۔ جی ہاں، یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت ہی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تکبرانہ سٹیٹمنٹس ہیں جو مریم نواز شریف نے دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان ہے، دیکھیں حالات نے کیسا پلٹا کھایا ہے کہ تم میرے پاس قید ہو۔ ایک تو ظاہر ہے عمران خان صاحب ان سے بڑے ہیں، ان کے والد کی عمر کے آگے پیچھے ہوں گے، لیکن پھر مریم نواز شریف کے اوپر کیا یہ گلہ کرنا۔ وہ تو اپنے والد کو بھی کہتی ہیں کہ نواز شریف آئے گا، جیل نہیں جائے گا۔ وہ تو باپ کو بھی ایسے ہی بلواتی ہیں، تو عمران خان صاحب کو وہ تم کہہ کے بلوا رہی ہیں۔ تو اس میں میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہے، تربیت کا کوئی مسئلہ ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس قید ہو، تمہارے تالے کی چابیاں میرے پاس ہیں، تمہاری آزاد فضاؤں کا اختیار میرے پاس ہے۔ یہ مریم نواز شریف کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز ہیں جو اسد اللہ صاحب نے رپورٹ کیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز یہ تکبر سے بھرے ہوئے، رعونت سے بھرے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہی ہیں۔ اچھا، بنتے ہیں ان کے کہنے، کیونکہ پاکستان میں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی قید میں ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی بتایا ہے کہ ہر کام آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے کہنے پر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ کا جو آج ہی کا بیان تھا، مطلب کل کا بیان تھا جو جیل کے باہر سے، وہ واضح تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحب کا یہ کہنا، جب پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان اصل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قید میں ہے، مریم کہہ رہی ہیں کہ وہ میری قید میں ہے۔ تم میرے پاس قید ہو، تمہارے تالے کی چابی میرے پاس ہے، تمہاری آزاد فضاؤں کا اختیار میرے پاس ہے۔ تو یہ کس طریقے سے قید، تو وہ جنرل عاصم منیر کی قید میں ہے، سبھی کو پتہ ہے، اور وہاں کرنل بھی انہوں نے لگا رکھا ہے۔ تو پھر مریم صاحبہ اتنی اونرشپ کیسے لے رہی ہیں؟ کیا انہیں فوج میں بھی کوئی اختیار دے دیا ہے؟ کیا جنرل صاحب نے ان کو جنرل بنا دیا ہے مریم صاحبہ کو؟ یہ اب کور کمانڈر کانفرنس میں بھی بیٹھتی ہیں؟ کیا یہ محترمہ جو ہے ان کو جنرل کا رینک مل گیا ہے، یا کس طریقے سے؟ یا کوئی اونرشپ ہے ان کے پاس، یا جنرل عاصم منیر صاحب کی کوئی اونرشپ ہے ان کے پاس؟ مطلب کیا معاملہ ہے کہ قید تو وہ ان کی میں ہے، لیکن یہ کہہ رہی ہیں میری قید میں ہے۔ تو میں تو سمجھ نہیں سکا کہ یہ اس قدر رونت اور اونرشپ ان کے پاس کہاں سے آ گئی ہے۔ آپ ہی اس پر ذرا کوئی روشنی ڈالیے گا تو میں مزید اس بات کو سمجھ سکوں گا۔ اچھا جی، اگلی خبر جو اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہے کہ نواز شریف کو جو جنرل باجوہ نے سزا دی وہ غلط تھی، اور ثاقب نثار کے ساتھ مل کر سزا دی، اور اس پر آگے سے لونڈا لپاڑا جی نے پوچھا کہ عمران خان آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتے، وہ آپ سے ڈس اگری کرتے ہیں، جس پر شیر افضل مروت نے آگے سے کہا کہ میں قوال کے پیچھے میں کوئی انہوں نے اصل میں تو کہا میں چاپلوس نہیں ہوں، میں قوال کے پیچھے بیٹھ کر تالی بجانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مطلب یہاں پر وہ عمران خان کو قوال کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں وہ اس قوال کے پیچھے بیٹھے تالی بجا رہے ہیں، اور انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ تالی نہیں بجائیں گے۔ اچھا، اتنا ہی نہیں، انہوں نے اس سے آگے بھی بہت ہی خوبصورت باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان میرے سے انسیکیور ہو گئے ہیں، اور جب سے الیکشن ہوا اس کے بعد سے عمران خان سخت انسیکیور ہے۔ یہ لفظ ان کا انسیکیور نہیں تھا، لیکن کہنے کا مطلب ان کا یہی ہے کہ عمران خان کے دل میں میرے خلاف جو ہے وہ معاملات ڈال دیے گئے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے، جو اگلا جملہ ہے وہاں سے یہ لفظ نکلتا ہے انسیکیور، جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لگتا ہے کہ میں ان کا نعم البدل ہوں، یا میں ان کی جگہ پہ تیار کیا گیا ہوں، یا میں ان کا متبادل ہوں،
اور اس پر اینکر نے سوال پوچھا کہ کیا آپ متبادل ہیں اور آپ متبادل بننا چاہتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر عوام میں مقبولیت ہے تو میں بتائیے اس پہ میرا کیا قصور ہے۔ مطلب انہوں نے ایک طرف تو عمران خان صاحب کو قوال کہہ دیا اور اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ پیچھے بیٹھ کر تالی بجائیں گے، اور جتنے لوگ عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں ان کو عمران خان صاحب اگر قوال ہیں تو ان کو پیچھے تالی پیٹنے والا کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان میرے سے اب انسیکیور ہیں اور میں اگر مقبول ہوں تو میرا قصور نہیں، میں عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوں۔ ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اگلے چند مہینوں میں دیکھتے ہیں آپ کی مقبولیت کتنی ہوتی ہے، لیکن اینی ویز اس پر میں کوئی زیادہ تجزیہ نہیں کرتا۔ اس ٹائم شیر افضل مروت صاحب کو یہی لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ عوام میں مقبول ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ وکلا سے ریلیٹڈ ہے۔ وکلا میں ہل جل ہو رہی ہے، امید تو مجھے کچھ نہیں ہے وکلا میں کہ ہل جل کو بہت زیادہ ہوگی، لیکن آج کل کچھ بات چیت جو ہے وہ چل پڑی ہے وکلا کے اندر، اور وہ بات یہ ہے کہ اب علی احمد کرد صاحب نے بیان دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو ہم ہاتھ ڈال لیں گے اور اس کو پھاڑ دیں گے اور اس کو ہم یہ کر دیں گے، اس کو ہم وہ کر دیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پیکا ایکٹ آیا، ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے بھی ایسی باتیں کی، لیکن اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں پر کوئی خاص مزاحمت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بھی نہیں کر رہا، چند لوگ کر رہے ہیں، بٹ زیادہ تر لوگ جو ہیں اسی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہیں۔ وکلا برادری کے ساتھ تو کیا کچھ نہیں ہو گیا، آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لوٹ لیا گیا، سپریم کورٹ کو لوٹ لیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کو لوٹ لیا گیا، اب تو پشاور اور بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹس کو بھی لوٹ لیا گیا۔ اب اس سارے مسئلے پر وکلا خاموش رہے ہیں۔ اب یہ علی احمد کرد صاحب نے ایک تتا بیان دیا ہے، میرا تجزیہ اس پر یہ ہے کہ یہ محض تتا بیان ہے، اس کو زیادہ سیریس نہ لیجیے گا اور خواہ مخواہ سیریس لے کے اپنی کوئی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ نہ رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند وکلا تو کوئی نہ کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو میجورٹی وکلا ہیں وہ نہ ہی احتجاج کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور نہ ہی ان کو میرا خیال ہے لگتا ہے کہ ان کے احتجاج کرنے سے کوئی فرق پڑنا ہے، اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اعظم نذیر تارڑ اور دوسرے لوگ جو ہیں جن کو خرید چکے ہیں، وہ بھلے نوکریاں دے کر ہوں اور بھلے ان کے چیمبرز کو خریدنے کی بات ہو کہ ان میں سے کسی ایک کو ایڈجسٹ کر دیا، بھلے پلاٹ ہوں، بھلے اور ایسی مراد ہوں، بہرحال ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ جوڑ چکے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ سرکاری حاجن صاحبہ کی ہے، آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے۔ سرکاری حاجن صاحبہ کے ناچتے ہوئے ہاتھ، یہ اب بالکل بھی اس کو عورت کارڈ نہ کھیل لیجیے گا، یہاں پر ناچنا جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کہہ رہا، یہ میں مثبت طریقے سے ہی کہہ رہا ہوں، بہت آپ کا احترام کرتے ہوئے، تو اس کو ناچنے سے، ناچنا دوسرے کے ساتھ، ڈانس کے ساتھ نہ لیا جائے، یہ جیسے آنکھیں ناچتی ہیں، یہ وہ والی بات میں کر رہا ہوں۔ تو سرکاری حاجن صاحبہ کے جو ناچتے ہوئے ہاتھ، ادائیں، دوبارہ سے ادائیں، میں اس سمت میں آپ کو خاتون سمجھ کے اداؤں کی بات نہیں کر رہا، مردوں کی بھی ادائیں ہو سکتی ہیں، جیسے میں ابھی اس وقت ادا سے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کا جو ہاتھوں کا ناچنا، آپ کی آنکھوں کا ناچنا، آپ کی ادائیں، آپ کے ہاتھوں کی پھلجڑیاں نکلنا، وہ ذرا ملاحظہ فرمانی ہے آپ نے آسماں شرازی صاحبہ کی ساتھ اسکرین کے اوپر، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک ہی چیز ثابت کر رہی ہیں۔ اس قدر، ویسے تو یہ عورت کارڈ کھیلنے کی ایکسپرٹ ہیں اور ابھی میں ان پر تنقید کروں گا سرکاری حاجن صاحبہ کو تو پھر یہ عورت کارڈ نکال لیں گی، لیکن بہرحال ہماری مجبوری ہے، جب یہ اس طرح کی زرد صحافت کرتی ہیں تو ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے۔ غور کیجئے کہ ان میں اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ پوچھیں کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو آئسولیٹ کر دیا گیا کس قانون کے تحت، ان میں اتنی شرم نہیں کہ یہ پوچھیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے اس کو کیوں جیل کے اندر ہی چلایا جاتا ہے، ان کو باہر عوام میں کیوں نہیں لایا جاتا۔ وہ یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں کہ جو خط لکھے ہیں عمران خان نے 3، وہ خط جو ہیں وہ عمران خان نے نہیں لکھے، وہ کسی اور نے لکھے ہیں، اور وہ خطوں کی بدن بولی پر بات کر رہی ہیں۔ ان کی پہلے تو اپنی بدن بولی دیکھیے، باڈی لینگویج کیسے، یہ بالکل مکمل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جیسے کوئی جادوگر نہیں ہے، مطلب ان کے ہاتھ ناچ رہے ہیں، ان کی آنکھیں ناچ رہی ہیں، ان کی آپ پوری کی پوری جو باڈی لینگویج بدن بولی ہے وہ دیکھیے کہ کس طریقے سے، کتنی زیادہ شیطانیت ہے اس کے اندر۔ جی ہاں، ایسے لگ رہا ہے کہ ابلیس سے کورس کر کے آئی ہوئی ہیں، ابلیس نے ان کو اپنا نائب جو ہے وہ اس میں بنایا ہے جس طرح کی یہ صحافت کر رہی ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، اور پورے کا پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ خط عمران خان نے نہیں لکھے، کسی اور نے لکھے، حالانکہ صحافی کے طور پر اگر عمران خان ان خطوں کو اون کرتے ہیں
کیونکہ میڈیا کے ساتھ تو وہ بات کرتے ہیں ہر روز. اگر وہ خود کہتے ہیں کہ یہ خط میں نے لکھا ہے تو پوری دنیا کے مروجہ صحافتی اصولوں کے اوپر آپ یہی مانیں گے کہ وہ خط عمران خان نے لکھا ہے. اب تو وہ خطوں کی باڈی لینگویج بھی فائنڈ آؤٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں محترمہ. کیا کہا ہے انہوں نے, کیا ان کا پورا استدلال ہے, یہ ذرا سنیے. لیٹر عمران خان صاحب نے خود لکھے, ظاہر ہے, اور میں تھوڑی لکھتا ہوں. نہیں وہ آپ کو دیتے ہیں لکھ کے خط, میرے سے تو جو گفتگو ہوتی ہے میں باہر آ کے کر دیتا ہوں. نہیں وہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو خط آتے ہیں, پوچھ کے بتاؤں. ہاں, میں جیل میرے اندر ہے, جیل جن کے اندر ہے ان سے پوچھو. خط آتے ہیں باقاعدہ, دیکھیں نا, ایک تو رکا ہوتا ہے لکھا ہوا, آپ عمران خان صاحب ہاتھ سے لکھا ہوا بھیجیں, ان پہ سب دنیا آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گی. وہ آپ شو کر سکتے ہیں کہ یہ خط ہے جو عمران خان صاحب نے مجھے دیا ہے. وہ جو خط آتا ہے اس کا متن کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, کون دیتا ہے, ان کے زبان و بیان میں جو وہ کہتے ہیں اور جو لکھا جاتا ہے اس میں بہت فرق ہے. مثلا کیا نہیں تھا اس میں یہی بات نہیں تھی نا کہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ پالیسی کو تبدیل کیجئے, اور اس کا جو لب و لہجہ تھا, ان کا بولنے کا جو باڈی لینگویج تھی وہ مختلف تھی, جو لکھا گیا تھا وہ مختلف. باڈی لینگویج کیا آپ یعنی بتایا جس طرح سے انہوں نے, یہ کون سا خط ہے جس میں باڈی لینگویج بھی نظر آتی ہے؟ آج کیا ہے آپ لوگوں کو, ہم چاہ رہے کہ خط تک پہنچا جائے. خط تک وہ نہیں پہنچے جو وہاں پہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, آپ اور میں کیسے پہنچے؟ سن لیا آپ نے. تو یہ وہ شرمناک صحافت ہے جس پہ ان لوگوں کو نہ شرم آتی ہے. لیکن آئے کیوں, ان لوگوں نے اپنا قلم جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے, اور اس کے بدلے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انہیں سکون میسر آتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے. اسی لیے تو یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ایک مظلوم جو جیل میں پڑا ہے 500 سے زیادہ دنوں سے, بجائے اس کے کہ مظلوموں کے حق کے لیے بات کریں, یہ بات وہ کر رہی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے, کیونکہ عمران خان ان خطوں کو اون کر رہے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ راولپنڈی کی ایک عدالت نے آج شرمناک ترین حرکت کی ہے. ان جج صاحب کا پتہ کریں گے, ابھی میرے سامنے ان کا نام نہیں ہے, اگلے ویلاگ میں ضرور رکھیں گے آپ کے سامنے نام انشاءاللہ. اس قدر شرمناک حرکت کی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے. 26 نومبر کو جب قتل و غارت کی گئی تب بہت سارے لوگوں کو وہاں سے گرفتار بھی کیا گیا, مثال بنانے کے لیے, ڈرانے کے لیے. ان کو مقدمات کے اندر الجھایا ہوا ہے اور ان کو ابھی تک ضمانتیں نہیں دے رہے. ان پر اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر کیسز چلائے گئے. ATC نے ان کی ضمانتیں کینسل کر دیں. وہ پچھلے آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ نومبر کے بعد سے دسمبر بھی گزر گیا, جنوری بھی گزر گئی, اب 2.5-3 مہینے سے وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں. ان کی جو ضمانت تھی وہ ہائی کورٹ میں لگی. ہائی کورٹ نے راولپنڈی اس لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے یہ کیس سنا, اور بجائے اس کے کہ ان معصوموں کو, مظلوموں کو رہا کیا جاتا, ایک شرمناک فیصلہ دیا جو راولپنڈی بینچ ہے اس نے. میں یہ کہوں گا بلکہ گھٹیا فیصلہ دیا, شرمناک سے بھی زیادہ. فیصلہ کیا دیا کہ ATC نے جو ضمانت خارج کی ہے وہ غلط خارج کی ہے. ذرا غور کیجیے گا, آپ نے پوری غور سے سننی ہے یہ بات. ATC نے, عدالت نے کہا, ہائی کورٹ نے کہا راولپنڈی بینچ نے کہ ATC نے جو ان لوگوں کی ضمانت خارج کی وہ غلط کی ہے. اب لاجیکل تو یہی بنتا ہے, غلط خارج کی ہے تو ہائی کورٹ ضمانت دے دے گی, کیونکہ ضمانت کا ہی مقدمہ ان کے سامنے دائر کیا گیا ہے, تو وہ ان معصوموں کو رہا کر دے گی. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے واپس ریمانڈ کیا ہے کیس ATC کو کہ اب دوبارہ ان کی ضمانت کا کیس سنیں. اب ATC پھر 15-20 دن ضائع کرے گی, اور پھر جا کے دل کرے تو وہ کہہ دیں کہ ضمانت نہیں دیتے, اور دل کرے تو وہ ضمانت دے دیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہائی کورٹ جو یہ مان رہی ہے کہ ATC نے غلط ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کی یا ضمانت دینے سے انکار کیا, مسترد کی, مان رہی ہے, لیکن معصوموں کو جیل سے نہیں نکال رہے. اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہوں یا دوسرے جو ملٹری کے جنرلز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اتنی تنقید کیوں ہوتی ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ آپ معصوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس طریقے سے تو کوئی غاصب بھی نہیں کرتا, کوئی غاصب حکمران جس نے باہر سے آ کے قبضہ کیا ہو وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا. اگر آپ نے عمران خان سے, ہم سے, پاکستان تحریک انصاف سے بدلہ بھی لینا, تو یہ جو معصوم ورکرز ہیں ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا, ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں, اپنا چولہا چلاتے ہیں, اور پھر بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں احتجاج نہیں ہوتا. آپ ذرا سوچئے کہ جو احتجاج کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں. تو شرمناک پوری کی پوری عدالتی جو کارروائی ہے اس کے اوپر میں یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے بڑک ماری ہے, اور انہوں نے بڑک یہ ماری ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں لایا گیا, مجھے حکومت نے پسند کیا اور یہاں لایا ہے. جو ججز عدالتوں میں بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں وہ ان کے پاس اختیار ہے, وہ فیصلے دے لیں,
یہ بات ان کی کسی حد تک درست ہے. جب فیصلے دینے کا وقت تھا تب جو بہت ہی معتبر ججز تھے, مثلا منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ صاحب, جن کے اوپر امیدیں تھیں قوم کو, وہ اس وقت فیصلے نہ دے سکے. اب پچھتا رہے ہوں گے, اپنے ہاتھ باندھ چکے ہیں اور اب وہ بھی سٹک ہو چکے ہیں. لیکن سرفراز ڈوگر صاحب کی ایک بات غلط بیانی پر مبنی ہے. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, مجھے تو حکومت لے کے آئی. یہ ممکن نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. ظاہر ہے آپ کی مرضی کے ساتھ لائی ہے حکومت ہے, لیکن آپ ہی کی مرضی کے ساتھ حکومت جو ہے وہ آپ کو لے کر آئی ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.